सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसले मसाइल को और साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। सी फूड हलाल व हराम की तफसील। सी फूड में से कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी हराम? बिनते हवा ने पूछा है। समंदरी मखलूक में जुमहूर के नज़दीक तो सब कुछ जायज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, बहुत से मसाइल में इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफ़ा से इख्तलाफ किया, बहुत से मसाइल में इमाम अबू यूसुफ ने इख्तलाफ किया, बहुत से मसाइल में दोनों ने इमाम हनीफ़ा से इख्तलाफ किया। ये तीनों उस्ताद शागिर्द थे, लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसमें तमाम उलमाए हनफिया मुत्तफ़िक़ हैं कि समंदर में सिर्फ मछली खाना हलाल है, मछली के अलावा कोई और मखलूक वो जायज़ नहीं है। जो दीगर हज़रात हैं उनकी दलील कुरान मजीद की आयत है, उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल है, ये तुम्हारे खाने के तौर पर और मुसाफिरों के लिए। इस आयत से इस्तेदलाल किया है बहुत से हज़रात ने। हमारे यहाँ जो अहले हदीस हज़रात हैं वो भी चूँकि शाफ़ी मसलक के ही ज़्यादा करीब हैं और उनके उसूल वही हैं जो यानी ज़ाहिर हदीस को लेना या ज़ाहिर आयत को लेना। तो इन हज़रात ने जो हमारे जो अहले हदीस हज़रात हैं या अरब मुल्कों में जो फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करते हैं, तो इन हज़रात की जो दलील है वो कुरान मजीद की आयत है कि उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी, के समंदर का शिकार हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। तो समंदर के शिकार में तो ज़ाहिर है सब कुछ आ जाता है। जो हनफिया की दलील है वो, पहली बात तो ये जो कुरान मजीद की आयत है ये एक ख़ास सियाक़ व सबाक़ है इसका। वो सियाक़ व सबाक़ ये है कि कुरान मजीद इससे पहले वाली आयत में ये कहता है कि हालत हरम में खुश्की का हालत एहराम में खुश्की का शिकार तुम पर हराम है, और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि समंदर का शिकार हलाल है। तो इससे पता चलता है कि समंदर की हर चीज़ को हलाल और हराम नहीं करार दिया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि हालत एहराम की पाबंदियां वो समंदर पे लागू नहीं होती। जैसे आप खुश्की में जब शिकार करते हैं एहराम की हालत में तो आप पर उसका कफ़ारा लाजिम आता है, तो समंदर का शिकार पे कफ़ारा लाजिम नहीं आता। तो ये खूब अच्छी तरह समझें, ये एहराम के मुताल्लिक़ ये आयत नाजिल हुई है। रहा मसला कि मछली के अलावा बाकी चीज़ें फिर किस दलील से इमाम अबू हनीफ़ा ने उनको नाजायज़ कहा है, उसकी दलील कुरान मजीद की आयत है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। सबसे पहली आयत ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वजीफ़ा ये है कि ये पाकीज़ा चीज़ों को तुम पर हलाल कर देंगे और खबीस और गंदी चीज़ों को हराम कर देंगे। अब जो खबाइस है, अगर हम समंदर की हर चीज़ को हलाल करार दे दें तो समंदर में तो ऐसा ऐसा गंद निकलता है जिसको कोई भी दुनिया में, यानी अगर हलाल होने का फतवा भी देगा तो खाएगा नहीं वो उसको। समंदर में तो समुद्री मेंढक भी होते हैं, तो पता नहीं क्या क्या गंद निकल रहा है समंदर से, तो बदबूदार चीज़ें भी निकलती हैं जिनकी घिन आ रही होती है। तो खबाइस जो है ना, खबाइस, वो तो इस्लाम ने उसको नाजायज़ करार दिया है। तो अगर हम समंदर की हर मखलूक को हलाल करार देते हैं तो भाई उसमें तो फिर समुद्री मेंढक भी आएंगे और उसमें तो बहुत सारी गंद बला उसमें चीज़ें भी आएंगी। तो इससे पता चलता है कि समंदर की हर चीज़ खबाइस से खारिज नहीं है। लोग कहते हैं कि खबीस उस चीज़ को कहा जाएगा जिसको हदीस में खबीस कहा गया हो, ये बात भी गलत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप भी खबीस समझते हैं, हम भी खबीस समझते हैं, लेकिन हदीस में उसको खबीस नहीं कहा गया, बल्कि हदीस उससे खामोश है। मिसाल के तौर पर अरब उलमा ये जो मनी है इसको पाक कहते हैं, हराम यानी नापाक नहीं कहते, मगर इसके खाने को हराम कहते हैं, और दलील ये देते हैं कि ये खबाइस में है, यानी सलीम तबा इंसान इसको कभी भी गवारा नहीं करता। तो पता ये चला कि उर्फ से भी बहुत सी चीज़ों का खबीस होना पता चलता है। अब मछली को क्यों मुस्तस्ना किया गया, उसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उहिल्लत लना मैततान अस्समकु वल जराद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने दो मुर्दार हमारे लिए हलाल किए हैं, एक मछली और एक टिड्डी। अच्छा, मुर्दार भी कुरान के मुताबिक हराम है, जितने भी मुर्दार हैं अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जगह जगह कुरान में ये आयत है कि अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार को हराम कर दिया है, यानी जो मुर्दार है वो आप नहीं खा सकते, जानवर ज़बह करके खाना पड़ेगा। तो समंदर की जितनी मखलूक है वो तो सब मुर्दार है, वो ज़बह तो नहीं की जाती। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को मुस्तस्ना किया, इससे फरमाया उहिल्लत लना मैततान, दो मुर्दार ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल किए गए हैं। अस्समकु, एक मछली है जो मुर्दा होने के बावजूद हलाल है, वो ज़बह नहीं की जाती, और एक टिड्डी है, टिड्डी एक मखसूस छोटा सा परिंदा होता है,
تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا, اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے. تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنا کیا گیا ہے, صرف مچھلی اور اس کو ٹڈی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں, وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا مسلک اس بارے میں بہت مضبوط ہے. اور یہی بات پھر آ جاتی ہے جھینگے کی بھی, کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو فقہ حنفی میں جھینگا بھی ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جب حلال ہے تو مچھلی, یا تو ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں ہے, یا ہم عرف سے پوچھیں گے. تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جھینگا کا مچھلی سے دور دور تک مچھلی کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. آپ اگر کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ اور وہ جھینگا اٹھا کے لے آئے, آپ کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے اس کو. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو وہ جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی. ہمارے بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے, اور انہوں نے لغت سے استدلال کیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں جھینگا کو جھینگا مچھلی لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں, اکابر ہیں. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا یوسف جہانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا ڈکشنری سے, کہ لغت میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے, تو فرمائے ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے. اس لیے کہ لغت میں اگر کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جائے لیکن لوگ اس کو وہ سمجھتے نہ ہوں, تو وہ پھر اس چیز میں داخل نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے سمندری گھوڑا, اب ایک خاص قسم کا سمندر میں ایک جانور ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے, تو نام تو اس کو گھوڑے کا دیا مگر اس میں گھوڑے کے حکام جاری نہیں ہوں گے, اس لیے کہ لوگ اس کو گھوڑا سمجھتے نہیں ہیں. تو جھینگا نہ میڈیکلی مچھلی سے کچھ میچ کرتا ہے. ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی گدھے کو اگر انسان کہہ دیا جائے نا تو یہ میڈیکلی اتنا عجیب نہیں ہے, کیونکہ گدھے کے بہت سارے پارٹس انسان سے ملتے ہیں. اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, اس میں پورا وہی تقریباً وہی سسٹم ہے جو انسان کا ہوتا ہے. لیکن جھینگے کو مچھلی کہہ دینا, میڈیکل سائنس بالکل اس کی نفی کرتی ہے کہ جھینگا مچھلی کی دور دور تک بھی کسی قسم میں داخل نہیں ہے. تو اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو حضرت اقدس مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی, وہ زیادہ مضبوط ہے. اس بیس پر جھینگے سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جھینگے کے جواز کا کوئی معتدل عالم, کوئی بڑے عالم فتویٰ دیتے ہیں تو ان پہ بہرحال وہ بڑے بزرگ ہیں, رائے کا اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہا ہے. تو لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اللہ نے چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں, مچھلیوں کی اتنی ساری قسم ہے, تو آپ ان چیزوں کو کھاؤ نا جو مچھلیاں ہی سینکڑوں اقسام کی اللہ نے پیدا کی ہیں. تو آپ کیوں جھینگے کی طرف جا رہے ہو جو اختلافی چیز ہے؟ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ اگر مچھلی نہیں مل رہی آپ کو, یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو اور کھانے کو ترس رہے ہو, تو ٹھیک ہے پھر چلیں جھینگا کھا لیں آپ. لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوموں کو جھینگا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے, جو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جھینگا آج سے نہیں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. تو علماء خود ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی قوم سے عادت چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو پھر اس میں یعنی لچک پیدا ہو جاتی ہے مسئلے میں. تو چونکہ باقی ائمہ کرام, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل جھینگے کے جواز کے قائل ہیں, تو پھر ایسی قوم جن کی گھٹی میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش کا فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ان سے عادت چھڑوانا بہرحال بہت مشکل کام ہے. اور جھینگے کا جو جائز یا ناجائز ہونا وہ اختلافی ہے. تو اختلاف جب کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو یعنی حرج سے بچانے کے لیے پھر اس میں گنجائش کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پورے خاندانوں میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے, احتیاط تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی چھوڑتے تو وہ اس معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ کو فالو کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو تھا جھینگے کا مسئلہ. لیکن جھینگے کا بزنس اور کاروبار بہرحال جائز ہے. اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ناجائز کاروبار وہی ہوتا ہے کسی یعنی چیز کو بیچنا جب اس کے ناجائز ہونے پر ائمہ کرام کا اتفاق ہو جائے, پھر اس کا بزنس ناجائز ہوتا ہے. تو کھانے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, لیکن بزنس جھینگے کا بہرحال اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں, کیونکہ باقی تین ائمہ جو اہل سنت والجماعت ہی کے ائمہ کرام ہیں, امام احمد, امام مالک اور امام شافعی, وہ چونکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو کیونکہ عالم اسلام میں یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, تو اس لیے بزنس کی اس میں گنجائش ہے اور بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ایک آخری بات میں یہ بھی بیان کرتا چلوں, بعض حضرات نے
جن کو کام ہی نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، انہوں نے بیٹھ کے بھی ماضی قریب میں ایک کلپ بنایا اور کہا کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں ناجائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ووٹ پٹانگ فضولیات شروع کر دیں. اور دیکھو فقہ، اور لوگ بھی نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ دیکھو یار فقہ حنفی کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہے، ویل مچھلی کو ناجائز کہہ دیا حالانکہ وہ تو مچھلی ہے. اور پھر دلیل دی ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں جو ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اٹھا کے پھینک دی تھی جس کو امبر کہا جاتا ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، وہ تو ویل مچھلی لگ رہی تھی. وہ جب صحابہ نے کھائی ہے تو حنفی کون ہوتے ہیں؟ ایک چیز جب صحابہ نے کھائی ہے تو حنفی اس کو ناجائز قرار دیں. تو اس قسم کے فتنہ پرستوں سے آپ بچیں، اس لیے کہ ویل مچھلی جب مچھلی ہے تو وہ جائز ہے. تو یہ پوری بحث کی بنیادی غلط چیز پہ قائم کی ہوئی ہے، اور حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو یہ تقریریں سنتے ہیں اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے بھی یا نہیں. مثلاً انہی محترم نے ایک کلپ بنایا ہے کہ امام حنیفہ کے بہت سے مسائل قرآن کے خلاف ہیں اور فقہ حنفی میں پھر بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے. پھر یہ دلیل دی ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو فالو کیا، قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا. حالانکہ یہاں حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے. حنفیوں کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. باقی امام حنیفہ نے 2.5 سال کا فتویٰ کیوں دیا، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ بھی موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ سب فتنہ پرست لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حنفی کر کیا رہے ہیں، حنفیوں کا فتویٰ کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، خود بخود الزام لگا دیتے ہیں اور تھوپ کے پھر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور نیچے کمنٹس پڑھنے والے ان کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ان کے الزامات کو بھی درست مان رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو بھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں، فقہا کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورے فتنے کے پلندے ہیں. تو ویل مچھلی امام حنیفہ کے یہاں بھی جائز ہے کیونکہ مچھلی ہے. اب مچھلی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے یا وہ دودھ پلانے والی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ مچھلی مان لیا ہم نے اس کو تو پھر وہ حلال ہو گئی. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے احلت لنا میتتان، اللہ نے ہمارے لیے 2 مرداروں کو حلال کر دیا، السمک مچھلی، والجراد اور ٹڈی. اور ایک آخری دلیل میں یہ بھی دوں گا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سمندر کی مخلوق کھانا جائز ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ کسی ایک صحابی سے یا تابعی سے کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ جنہوں نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی ہو. ہمیں صحابہ کی سیرت میں بہت ملتا ہے مچھلی کا کھانے کا تذکرہ، اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اور تستخرجون منہ لحما طریا، کہ تم اس سے پاکیزہ گوشت نکالتے ہو اور تر گوشت نکالتے ہو. تو علماء نے اس کا مصداق مچھلی ہی کو قرار دیا کیونکہ صحابہ مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین. تو ہمیں اسلاف سے کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو. اسلاف سے میری مراد یہاں صحابہ اور تابعین ہیں. تو اگر مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں سمندر کی حلال ہوتی تو پھر یہ اتنے سارے جو صحابہ تابعین سے کوئی روایت تو ہمیں ملتی نا، بلکہ وافر مقدار میں ملتی کہ بھئی کیکڑے بھی کھائے جا رہے تھے اور جناب فلاں چیز بھی کھائی جا رہی تھی. تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں، حالانکہ عرب تو 3 طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے. تو اس لیے میں دوسرے ائمہ کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں. شافعی فقہ وہ بھی قرآن و سنت ہی کی تشریح ہے، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. تو ان تمام حضرات ائمہ کے احترام کے باوجود صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ جس طرح سے امام حنیفہ پر اس مسئلے میں اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس پورے دلائل ہوتے نہیں ہیں تو آپ نے ایک رائے سنی ہوتی ہے اور دوسرے فقہا کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس روش کو بہرحال بدلنے کی ضرورت ہے. کیا یوٹیوب پر خواتین کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہرہ کراچی سے پوچھتی ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر میں فیشن کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اور خواتین کی تصاویر بھی استعمال کرتی ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ اس کی کمائی حلال ہے؟ نیز بیک گراؤنڈ میوزک کا کیا حکم ہے؟ ہائے بڑا مشکل سوال انہوں نے پوچھا ہے. خواتین کی جو تصاویر آپ اپلوڈ کرتی ہیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن سوال پہ تو پھر فیشن کے بارے میں بتایا کیسے جائے گا. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں جوان عورت اور پھر فیشن کے بارے میں آپ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ لڑکیاں بھی خوبصورت ہی ہوں گی جن کی تصویریں آپ اپلوڈ کریں گی، پھر ان کو فیشنیبل بنا کے اپلوڈ کریں گی. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کام کو ناجائز ہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایک تو چلے چہرے کا پردہ جو ہے وہ عام حالات میں تو حکم ہے، لیکن وہ اس میں کسی ضرورت کی وجہ سے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ عورت اگر چہرہ کھول لے، کوئی ضرورت ہو، کوئی واقعی ضرورت ہو. لیکن فیشن کی اجازت کہ فیشنیبل چہرے جوان لڑکیوں کے آپ یوٹیوب پہ اس کی نمائش کریں تو اس نمائش کو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا. اس لیے آپ ویسے ہی اویئرنیس خواتین کو دے دیا کریں یوٹیوب چینل بنا کے، اور اس میں بہتر ہے کہ آپ اسکارف لیں. اگر آپ ایجڈ خاتون ہیں تو
یعنی چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے. پھر آپ ویسے ہی آپ خواتین کو ٹوٹکے بتا دیا کریں خوبصورت رہنے کے. جیسے یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ہیں جو مختلف قسم کی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں, طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کو تو کیا جا سکتا ہے, اس کی تو گنجائش ہے. لیکن باقاعدہ جوان لڑکیوں کے ان کے چہروں کی تصویریں دکھانا, کیونکہ وہ تصویریں صرف لڑکیاں نہیں دیکھیں گی, وہ تو مرد زیادہ شوق سے دیکھیں گے. وہ فتنے, ظاہر ہے اس میں تو فتنے کا اندیشہ ہے. یہ جو یوٹیوب پہ جو اشتہار آتے ہیں نا, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بھی تو لڑکیاں آتی ہیں, تو وہ آپ کے مشورے پہ نہیں آتی ہیں, وہ تو گوگل ڈال رہا ہے نا, وہ آپ سے پوچھ کے تھوڑی ڈال رہا ہے. آپ نے تو اس کو ایڈورٹائز کی اجازت دی ہے. اب وہ اگر اس میں لڑکیوں کی اشتہار لا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. لیکن یہاں تو آپ خود خواتین کی تصاویر کو پروموٹ کر رہی ہیں, خود ان تصاویر کا استعمال کر رہی ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فتنے کا سبب ہے. اس کو آپ شرعی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتی ہیں. آپ کیا آرمی جوائن کرنے کے لیے حجاب چھوڑ سکتے ہیں؟ بنت عبد الہادی لاہور سے پوچھتی ہیں, میں عالمہ ہوں اور شرعی پردہ کرتی ہوں, اب میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں, کیا میں اس کے لیے پردہ چھوڑ سکتی ہوں یا میں پھر اپنی خواہش کو دبا دوں؟ دیکھیے, کوئی بھی کام اللہ کی نافرمانی کر کے وہ تو جائز نہیں ہے, چاہے آرمی جوائن کرنا ہو یا کوئی اور کام ہو. جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز رہے گا. ہماری خواتین اگر کوئی آرمی میں جانا چاہتی ہیں تو بے پردگی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی جو علماء چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھتے, تو بہت زیادہ گنجائش نکالی جائے تو اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے. لیکن وہ بھی اس صورت میں جب خاتون کا آرمی میں جانا یہ ملک کی ضرورت ہو. تو مرد الحمدللہ ہمارے ملک میں لڑنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ خواتین کی فوج بنانے کی ملک کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی نا تو پھر گنجائش کا بھی فتویٰ دیا جاتا اور گنجائش کے قول پہ بھی عمل کیا جاتا. ماشاءاللہ لڑاکا مرد بہت ہیں, تو ہماری خواتین کو چاہیے انہیں مردوں کو اپریشیٹ کیا کریں اور اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائیں, مجاہد مرد سے شادی کریں. وہ رشیا میں جو بڑے مجاہد تھے, کیا نام تھا ان کا, جلال الدین حقانی, وہ رشیا کے خلاف لڑے افغانستان میں. تو ایک عرب, سعودی عرب میں اس وقت ویڈیوز بہت جایا کرتی تھیں, تو جلال الدین حقانی جو تھے ان کی, وہ اس وقت جوان تھے بالکل, ان کی ویڈیو کسی عرب شہزادی نے دیکھی. ایک عرب تھا بہت بڑا, اس کی بیٹی نے دیکھی, بڑا یعنی رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا. اس کی بیٹی نے باپ سے پوچھا, یہ کون جوان کا بچہ ہے جو ایسی بہادری سے مشین گن اٹھا کے میدان میں بھاگتا چلا جا رہا ہے, پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اور موت کی پرواہ نہیں کر رہا, یہ کون ہے؟ تو اس کے ابا نے بتایا, بھائی یہ وہ افغانستان میں ہوتے ہیں, جلال الدین حقانی ان کا نام ہے, بڑے نڈر آدمی ہیں. تو اس شہزادی نے کہا, میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی. تو بعض خواتین جن کو جہاد کا شوق ہوتا ہے نا, اور تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ بھئی ایسے آدمی سے نکاح کر لیا جائے. تو آپ کو آرمی میں جانے کا شوق ہے تو میں کہتا ہوں آپ کسی آرمی کے آفیسر سے شادی کر لیں, پھر اپنے شوہر کی پریڈ دیکھا کریں اور اس کی فٹنس دیکھا کریں. ماشاءاللہ کیسا جوان ہے اور کیسا کمانڈو اور کیسا چھلانگے مار رہا ہے, درختوں پہ چڑھ رہا ہے اور کلابازیاں کھا رہا ہے اور رسیوں پہ چل رہا ہے, اور پھر جنگ کے میدان میں کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے. اپنے میاں سے کہا کریں کہ جب تم لڑو میدان میں تو ذرا اپنی ویڈیو بنا کے لے آیا کرو, تو اس کو دیکھ کے خوش ہوا کریں. کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ بے پردگی کی بہرحال عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آرمی میں کوئی ایسا سسٹم نہیں آتا کہ خواتین کو مکمل پردے کے ساتھ یعنی آرمی جوائن کرنے کا کوئی انتظام ہو. پردے سے مراد کم از کم اتنا تو ہونا کہ سر کے بال مکمل ڈھکے ہوئے ہوں, پورے بازو مکمل ڈھکے ہوئے ہوں. چلیں چہرے کا تو مسئلہ اختلافی ہے, لیکن باقی جسم تو ڈھانپنا وہ تو بہرحال عورت کے لیے ضروری ہے. تو جب تک ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو آپ اسی طرح کریں جیسے وہ جو عرب کے جو تھے نا, وہ پھر اس کی شادی انہیں جلال الدین حقانی صاحب سے ہوئی, شہزادی کی شادی, اور ماشاءاللہ ان کے بچے جوان ہو گئے اور بڑی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری. اور پھر اپنی اولاد کو آپ مجاہد بنائیں, اپنی اولاد کو آپ کہیں بھائی میں ان کو آرمی میں بھیجوں گی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ہم دل سے دعا گوئیں پورا کریں. جب تک شریعت پر آپ عمل نہیں کریں گی پورا, تو آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. اسی شرط کے ساتھ آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز ہے کہ جب آپ شریعت کو بھی پہلے مکمل فالو کریں. ہو سکتا ہے آرمی میں حجاب کا حکم ہو, یہ تو میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے آرمی کا لا کیا ہے. اگر پردے کی مکمل پابندی وہاں کرائی جاتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, آپ جا سکتی ہیں.